अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी पाकिस्तान पोस्ट से, क्योंकि मैं वेबसाइट चला रहा हूँ आजकल, आपको बता रहा पाकिस्तान पोस्ट USA.com, उसे प्रमोट करना चाहता हूँ। तो नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने ये लोकल प्रोग्राम है, मगर ऑब्वियस है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है इसमें, क्योंकि उसके बगैर तो कोई चीज़ यहाँ या वहाँ मैटर ही नहीं करती। देखिए, मेरा मौजूद 3 है। एक कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस हुई है न्यूयॉर्क में, हम उस पर बात करेंगे। एक फूड फेस्टिवल हुआ है लॉन्ग आइलैंड में, जहाँ हमारे खाते पीते पाकिस्तानी रहते हैं, पढ़े लिखे पाकिस्तानी रहते हैं, और यंग जनरेशन बहुत बड़ी तादाद में और हाईली एजुकेटेड जनरेशन रहती है, हमारी नई जनरेशन जो है। वहाँ शरीकों की लड़ाई है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान डे परेड, जो कभी पाकिस्तानियों की अमेरिका में शान बान आन थी, अब सिर्फ शर्मिंदगी का बाइस रह गई है। जैसा कि आपको हेडलाइन से भी थंबनेल की नज़र आया होगा कि कॉन्सुलेट को चाहिए कि जो मैंने सुना है कि वो कड़वा घूट पी ही ले। एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस, हमारे दोस्त हैं और मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में सबसे पहले मैं उनसे मिला था। उनका नाम है नसीम गिलगिटी, और ये गिलगित बल्तिस्तान से बहुत सादा, बड़े अच्छे, बड़े नफीस, बड़े एलिगेंट आदमी हैं, और बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, और बहुत मेहनती भी मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। अक्सर फंक्शन वगैरह कहते हैं, अच्छा ये अब मुझे ये तो याद नहीं रहा, कुछ 4-5 साल पहले की, हाँ, जब कोविड आया था तो उस पर जो इंटरम गवर्नमेंट बनी थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए इंटरम गवर्नमेंट के उनका नाम था, मगर कोविड बहुत सीवियर था उस वक्त, तो वो यहाँ से जा नहीं सके थे। तो ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और जो वज़ीर-ए-आला बनने के लिए अहल हो इंटरम गवर्नमेंट का, तो आप बाकी समझ सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मेरे बुजुर्ग दोस्तों में कहूँगा, पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं कश्मीरी, सरदार सवार खान, एक है इम्तियाज़ खान, वो आए हुए हैं एक तवील अरसे से, और कहते हैं कि जी वो यहाँ पर मुस्तकिल सेटलमेंट के लिए हैं, और वो मैं उस कहानी में नहीं जाऊँगा। फिर सरदार इम्तियाज़ साहब, फिर हमारे राजा रज़ाक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत यहाँ जो USA की उन्हें मानती तो नहीं है, वो यूथ के प्रेसिडेंट हैं, मुस्लिम लीग यूथ के, मगर बहुत वाइबल हैं और बहुत ही वाइब्रेंट जिसे कहना चाहिए, और बहुत एक्टिव हैं, बहुत आउटस्पोकन हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, नज़रियाती सियासी इख्तलाफ अपनी जगह। और फिर वहाँ हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं मियाँ अजीम, वो वहाँ पर थे, और पीपल्स पार्टी के खालिद अवान। अच्छा, यहाँ पीपल्स पार्टी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, लोग बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं। अब एक नई पीपल्स पार्टी है, ये ज़रदारी पार्टी जिसे कहना चाहिए। तो खालिद अवान अकेले लगे रहते हैं, मगर बहुत एक्टिव है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने उसका एक वीडियो क्लिप देखा, और मेरी अभी नसीम गिलगिती से अभी बात हुई है, सुबह के 9 बज रहे हैं यहाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग कितने थे, तो उन्होंने कहा नन, जो मुझे ऑब्वियस, मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था। अच्छा, सरदार सवार खान से मेरी पहले, जब ये कश्मीर कमेटी का मसला शुरू हुआ, तो मेरी बात हो चुकी थी, और वो कश्मीर एक्शन कमेटी से एग्री नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये तरीक़ा नहीं गुफ्तगू का, उन्हें पार्लियामेंट में आना चाहिए। वही जो नैरेटिव है रियासत का कि अगर आपको 12 महाजरों की सीटें ख़त्म करनी है तो आप पार्लियामेंट में आइए। अच्छा, बात पार्लियामेंट में आने की नहीं, बात यह है कि आपने तो 38 सारे मुतालबात मान लिए थे, मगर इस रियासत का रवैया हमेशा से एक ही रहा है कि अभी जब दबाव पड़ गया तो मान लो, 4-6 महीने धक्का दो, साल निकालो, 1.5 साल निकालो, उसके बाद कैसे याद रहता है, फिर मारो पीटो। जैसे बलोचियों के साथ किया कि कुरान दिखा के नीचे बुलाया, फिर उन्हें फांसियाँ दे दी।
آج سب بھگت رہے ہیں مگر ابھی بھی مان نہیں رہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے. پورا بلوچستان آگ میں سلگ رہا ہے. اسی طرح آج کشمیر میں رینجر کا ایک سپاہی مارا گیا ہے راولا کوٹ کے علاقے میں, موب نے مارا ہے, اور وہ معاملہ اسکلیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور کہیں پر رک نہیں رہا. اور وہ ریاست کے لوگ جو اس آزاد کشمیر کو لوٹ کے کھاتے رہے, میں بیان کروں گا, تو وہاں صرف 2 لوگوں نے اتنا ضرور کہا کہ خالد عوام پیپلز پارٹی کے, کہ دیکھیں جو مطالبات ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور میاں عظیم نے کہا کہ مطالبات کا جائزہ لینا چاہیے, اگر وہ جینون ہے اور عوام کا اس میں کنسرن ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے اور ان کے مسائل حل کرنے چاہیے. یہ ایک جینون بات ہے. وہاں پر ہمارے راجہ رزاق, میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا, مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, وہ بڑے گرجے برسے کشمیریوں پر کہ ہم تو 50 سے 60 روپے کی بجلی لیتے ہیں, انہیں 3 روپے کی ملتی ہے, ہمیں آٹا 2400 روپے کا ملتا ہے. کہ وہ جو تبدیلی لا رہی تھی نا مریم نواز, راجہ رزاق صاحب کی لیڈر, کہ 2025 میں 20 کلو کا آٹا پنجاب میں 1400 روپے کا مل رہا تھا, جو آج پوسٹیں لگی ہیں باقاعدہ. اور جماعت اسلامی کے سابق سیکرٹری اطلاعات قیصر شریف, جو اب پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر ہیں جماعت اسلامی میں, ان کی پوسٹ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ تو تکلیف پہنچانے آئی ہیں ہمیں, کہ آپ تو تبدیلی کی بات کرتی تھیں, کہ ہاں 1400 روپے کا 20 کلو آٹا اب 2400 روپے کا ہے. تو یہ سستائی ہوئی ہے. جو میں آج شام کو بھی ایک ولاگ کروں گا جو بیان کرتے ہیں جناب احسن اقبال, مستر بہرحال ابھی نہیں جاؤں گا. تو وہ فرما رہے تھے راجہ رزاق کے, جناب ہمیں تو آٹا بھی اتنا مہنگا ملتا ہے, وہاں ان کو آٹا بھی سستا ملتا ہے. راجہ صاحب آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور پھر آپ نے جو فیلڈ مارشل کی تعریفیں شروع کی کہ ہندوستان کو ہم نے وہ شکست فاش دی, ہاں بالکل دی, مگر جو عوام ہے غربت کے میدان میں جو آپ شکست فاش کھاتے چلے جا رہے ہیں, 50% سے ابو غربت ہے, بتائیں نا آپ کو. اور کچھ لوگ تو اب 60% کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, 55 کا تو عام کرتے ہیں. اور جو ریٹ اور گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے, 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, اور کراچی جیسے شہر میں بڑے فخر سے خبریں چھپائی جا رہی ہیں کہ دہشت گردوں کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جنہوں نے رینجر کی چوکی پہ حملہ کیا تھا, پتہ ہے نا آپ کو. اور جو سی ٹی ڈی کر رہی ہے پنجاب میں کہ دیکھو اور مار دو, کیونکہ آپ کی عدالتیں تو انصاف دیتی نہیں ہیں, اور گواہ آپ کو ملتے نہیں ہیں, کیونکہ غریب آدمی تو پہلے پھنسا ہوا ہے جرائم پیشہ کے خلاف, وہ جا کے گواہی بھی دے تو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ اتر آئے. جیسے کبھی ایم کیو ایم کو مارا کہ نصیر اللہ بابر نے میرے گھر میں بیٹھ کے کہا, سابق وزیر داخلہ پاکستان, کہ یہ ہماری پالیسی تھی کہ ایم کیو ایم کا لڑکا جہاں دیکھو مار دو. تو یہ سیاست کا شیپ یہ ہے کہ دیکھو اور مار دو. اب آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو میں بھائی راجہ رزاق کو مختصراً بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ تربیلا ڈیم جب بنا 1968 میں, تو یہ طے ہوا تھا کہ جتنے کی بجلی کی کاسٹ آتی ہے اتنے میں کشمیریوں کو دی جائے گی. لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے. آپ نے ایک بار بھی 68 سال تک, 78 سال میں 74 سال تک ان کو پوچھا تک نہیں, ٹکا بھی نہیں دیا, اور اس کی سبسڈی بھی نہیں دی, آپ نے وہ بجلی بھی نہیں دی. جب پتہ چلا کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا 2020 میں کہ ان کے یہ پیسے واپس ان کو دیے جائیں, جو معاہدہ ہوا تھا حکومت پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان آزاد کشمیر کی حکومت میں, تو وہ کہتے ہیں کہ 600 ٹریلین روپیز ہے. تو آپ نے ڈر کے مارے فوراً 3 روپے کی بجلی دے دی, جو اس وقت کا ریٹ کاسٹ بن رہا تھا, کہ ورنہ تو یہ پنڈورا باکس کھل گیا تو مصیبت پڑ جاتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں تماشا لگ جاتا. اب جو آپ نے آٹا دیا اس سے بھی سن لیجئے, اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجا تھا, آپ نے سن لیا ہوگا کہ یوکرین سے, یہ میں خود دیکھ کر آیا تھا اور میرے ویلاگ گواہ ہیں جب میں کشمیر گیا تھا,
کہ کشمیریوں نے رو رو کے مجھے بتایا تھا، اور میں نے اس وقت انڈیکیٹ کیا تھا کہ کشمیر میں بھی برے دن آنے والے ہیں، جا کر دیکھ لیجئے نکال کر. میں وہاں مطلب 2 دن رہ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا، مگر اس ریاست نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے. تو یوکرین سے وہ گندم جو پھینکی جانے والی تھی کوئی امپورٹ کر کے لے آیا اور کشمیر میں بھیجی جا رہی تھی، اور پتہ چلا کہ کشمیر کا صدر، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر پیداوار، وہ سب مل کے کچھ 350 ورکر سب مل کے 40 ارب روپے سالانہ کا صرف وہ گندم کی اس میں فراڈ کرتے ہیں. وہ جو ایکشن کمیٹی نے پکڑا. اگر یہاں رہ کر بھی ہم ذہنی طور پہ اتنے معذور ہیں کہ ریاست جو ظلم چاہتی ہے، وہ جو بزرگ کا میں نے آپ کو راجہ صاحب وہ بھیجا تھا، وہ پڑھے لکھے بزرگ 80-90 سال کے تو ہوں گے، جو بیان کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے، جو انہوں نے کہانی سنائی ہے کہ کس پیمانے پر کشمیر میں کرپشن ہوتی ہے. اور 12 جو سیٹیں ان میں سے 8 وزیر ہیں، کوئی پشاور میں رہتا ہے، کوئی ملتان میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، کوئی گجرانوالہ میں رہتا ہے، کوئی لالا موسیٰ میں رہتا ہے، کوئی لاہور میں رہتا ہے، اور وہ اربوں خربوں روپے کھا رہے ہیں. اور کوئی 400 ووٹ لے کے جیتتا ہے، کوئی 800 ووٹ لے کے جیتتا ہے، اور آزاد کشمیر میں 30,000 ووٹ لے کر ہار جاتا ہے بندہ. رحم کرے، رحم کرے. مجھے بخدا ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو فارغ کرنے کا فیصلہ خود اندر ہو گیا ہے، جیسے مشرقی پاکستان کے لیے اب آتا ہے کہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. ایوب خان نے میسج کر دیے تھے کہ ہماری جان چھوڑو بھائی، چلے جاؤ. اور مائنارٹی نے میجارٹی پر کنٹرول لیا، پاکستان یہ رہ گیا. اور جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جنہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے متعارف کرایا، جو میجارٹی میں تھے، وہ بنگلہ دیش ہو گئے. کتنی شرمندگیاں اٹھانی ہیں ابھی مجھے سمجھ نہیں آتا. میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی ایسی بھی ریاست ہوگی یہ دکھا کے کہ ہم نے جے تھنڈر بنا لیے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا. لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ ہم مور دین 50% غربت سے بھوک سے مر رہے ہیں. ہمارے 3.25 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارے ہاں ہر اور دوسری عورت جاہل ہے، ہمارا ہر تیسرا مرد جاہل ہے. ہمارے ہاں بے روزگاری کا وہ عالم ہے کہ پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے لڑکے سبزی کی ریڑیاں لگاتے ہیں، اور 4 بچوں کا باپ بیوی کو، بچوں کو مار کے خودکشی کر رہا ہے، اور روزانہ کی بیسس پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. مگر ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی دکھا رہے ہیں، ہم جے تھنڈر دکھا رہے ہیں، ہم ایٹم بم دکھا رہے ہیں، بھارت پہ فتح دکھا رہے ہیں. کیا کرنا اس فتح کا مجھے بتائیے. فتح کا جشن تو وہ قومیں مناتی ہے نا جن کی پوری سوسائٹی کے ایشوز سیٹل ہوں، جہاں پراسپیرٹی ہو، پیس ہو، جہاں خوشحالی، ترقی. اگر بہت زیادہ نہ ہو تو لوگ متبول تو ہو. راجہ صاحب سوچئے گا، اور نسیم گلگتی صاحب آپ بھی سوچئے گا. آپ کے ابھی بڑی آبادیں ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے نا، دنیا کا عجیب خطہ ہے کہ حملہ آئے اور جو آیا اسے فتح کر لیا، اور ہم کبھی باہر نہیں گئے. اس کی میں وجہ بھی بتاتا ہوں کہ ہماری فطرتوں میں کوئی پرابلم ہے. میں تو فطرت نہیں کہوں گا، جبلت یا عادت نہیں کہوں گا، کہ ہم ایک دوسرے سے بہت جلتے ہیں. اور آپ کو مارنے کے لیے میں ہر کسی سے مل سکتا ہوں، مگر آپ سے صلح کے لیے، آپ سے تنازع حل کرنے کے لیے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، میری ایگو اجازت نہیں دیتی. یہ ہماری ہسٹری ہے. اور ہم بے مقصد جلتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں. لانگ آئیلینڈ میں بھی میں ان لوگوں کا قصہ ذکر کر رہا ہوں جو یہاں 40 سال سے رہتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، ڈزنٹ لک نائس. 2 پارٹی، ایک ریسٹورینٹ بزنس میں آلریڈی ہے، ایک اچانک آئے ہیں. ریسٹورینٹ بزنس بھی نہیں ہے، مارکیٹنگ کر رہے ہیں صرف فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور حلال فوڈ کے نام پر. ایک میلہ کیا گیا پہلے، آج سے چند سال پہلے، کہ وہ چیک کیا جائے مارکیٹ کو، مسلم اور وہ شامل کر کے سارا، تاکہ امہ کے تصور. اور ٹوٹل یہ پیور
بزنس ایڈونچر ہے، یہ ذہن میں رکھیں. کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، کوئی کلچر، کوئی پاکستان، کچھ نہیں، صرف پیسے بنانے. تو آپس میں کوئی تنازع ہوا. اچھا ایک جو ہے پارٹی، اس کو فرقے کی بنیاد پر بدنام کر کے الگ کر دیا گیا، جبکہ وہ خاندانی اس بزنس میں ہے. اچھا ہم تو کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے ماسٹر ہیں، اور وہ اپنا کام شروع کر دیا انہوں نے، اور بہت کامیاب کیا انہوں نے، کہ 25-20 ہزار لوگ کہتے ہیں کہ فوڈ فیسٹیول میں لاسٹ میں تھے، اور پھر وہ انسٹاگرام پہ پروموٹ کرتے ریسٹورنٹس وغیرہ کو، تو ان کو اچھے خاصے پیسے بنتے. مگر وہ دوسرا جس کا خاندانی کاروبار ہے، اس نے اس بار ابھی 2 دن پہلے، میں خود تو نہیں جا سکا، ایک بنگالی لڑکی کے، بنگالی انفلوئنسر لڑکی کے ساتھ، جو انسٹاگرام وغیرہ پہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں، اس کے ساتھ مل کے ایک حلال فوڈ فیسٹیول کیا ناساؤ کمیونٹی کالج میں. اور اس نے پہلے سے مجھے بتا دیا تھا کہ ہم 10,000 لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو میں نے باہر سے لوگوں سے کنفرم کیا، سب نے کنفرم کیا اتنے لوگ تھے وہاں. 127 اسٹال تھے، 40 صرف کھانے کے تھے. اور پہلی بار مجھے بتایا لوگوں نے کہ یہ پہلا میلہ تھا جس میں ہماری نوجوان نسل کی پسند کی کھانوں سے لے کر ہر چیز موجود تھی، جو وہ چاہتے ہیں. کہ اٹالین کھانا بھی تھا، اور یورپین سارے کھانے بھی تھے، میکسیکن بھی تھا، پاکستانی اور عربی اور ٹرکش، کابلی، یو نیم اٹ. اور لیمنیڈ، کوئی خاص لیمنیڈ تھا جو $10 کا بکا، جو میرے حساب سے تو ڈالر کا بھی نہیں بنتا. مگر ایک وینڈر نے کھانے کے 50-60 ہزار ڈالر کا بزنس کیا. پھر کپڑوں سے لے کر سارے، ایک کامیاب ترین شو تھا 12 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک. مگر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسری پارٹی نے مذہب کا سہارا بھی لیا، میں یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور فرقے کی باتیں بھی ہوئیں، اور پھر سیم ڈے اسے نقصان پہنچانے کے لیے اپنے جو وہ کورس کر سکتے تھے، متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو، ڈسٹرب کرنے کے لیے لوگوں کو، وہ سارے کام بھی کیے گئے مگر ناکام رہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جنہوں نے اپنا میلہ کامیاب کر دیا، تو وہ دوسری پارٹی سپتمبر میں کر رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اسی ڈیٹ کو ایک اور شو کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ بات ختم کرو، تم رسان سے کام لو، وہ خود سمجھ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، طاقت کا توازن ہمیشہ طاقت سے برقرار ہوتا ہے، اور وہ ہمیں گرا پڑا سمجھ رہے ہیں. لوگ جو ہے، یہ پرانے لوگوں میں یہ باتیں ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ فلانا ہے. دیکھیں فیتھ کے اعتبار سے میں ایک سنی مسلمان ہوں، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا ہے. میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ دوسرا کوئی مذہب یا کوئی فرقہ میرے عقیدت کو نقصان پہنچا دے. اور نوجوان نسل کو تو یہاں واقعی 99% کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کاروبار سارا نوجوان نسل کا ہے. تو مطلب ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خوش نہیں ہوتے. حالانکہ اس موقع پہ جو دوسری پارٹی جو سینئر ہو گئی تھی، اسے کہنا تھا کہ یار ہم سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم کرتے ہیں تمہیں ہیلپ، اللہ تمہیں کامیاب کرے. جلنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب قدرت نے دینا ہے روٹی رزاق. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر میری روٹی، آپ کی روٹی ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ دیتے، چھین لیتے نوالا منہ میں جانے سے پہلے. وہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب ہاتھ میں رکھا ہے. تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہم کہیں بھی رہتے ہوں، ہماری فطرتیں ابھی نہیں بدلی. اللہ کرے، دعا ہے کہ یہ ہمارے نوجوان بچے جو یہاں بڑے ہوئے ہیں، جو ان باتوں کو ابھی سمجھتے بھی نہیں ہیں، اللہ کرے ان میں یہ باتیں نہ آئیں. یہ جینیٹک، میں کہہ رہا ہوں جینیٹکلی نہ، ویسے تو بظاہر نہیں ہے، آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کے انڈین دوست بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اور انہیں فرقوں کا بھی اتنا زیادہ نہیں پتہ. بس اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وی آر مسلم، اور پراؤڈلی، اسٹرانگلی، ویل کانفیڈنٹلی کہتے بھی ہیں، وچ از ریئلی ریئلی بیوٹیفل، ویری گڈ. اور بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ کہ، اور اطمینان کی بات ہے. اب میں آخری ٹاپک پہ آتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں.
دیکھیں پاکستان ڈے پریڈ ایک تفصیل ہے کہ جس میں کبھی 30 سے 40 ہزار لوگ آتے تھے اور 40-45 فلوٹ سے شروع ہوئی تھی ارلی 80s میں 85 میں. اور جنہوں نے شروع کی تھی میرے منٹور تھے فیض رسول بابر، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب ہو اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے اور وہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پہ ہو. میری دلی دعا ہے آمین. ان سے میرا نظریاتی اختلاف تھا مگر وہ میرے منٹور بھی تھے، میرے دوست بھی تھے اور میرے بزرگ بھی تھے. کہ ضیاء الحق کے دور تھا وہ، تو ان کی سپورٹ سے انہوں نے وہ میلہ شروع کیا پریڈ کے نام پہ. اس میں ایک پریڈ ہوتی تھی اور ایک میلہ ہوتا تھا. بہرحال ایز یوزل 2-3 سال کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئیں. اب نوبت یہ ہے کہ لاسٹ ایئر وہ جو 1985 میں جب کمیونٹی آج کے مقابلے میں 20% نہیں تھی، جب 30 سے 40 ہزار لوگ تھے، لاسٹ ایئر ٹوٹل پورا میڈیا کا کنسنسس ہے اور پریڈ کے اپنے لوگ مانتے ہیں کہ 400 لوگ مشکل سے تھے. اور اس میں کشیدگی تھی آپس میں عہدوں کی، بندر بانٹ کی، مگر یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال اسے صحیح کر لیں گے جو ہر دفعہ ہوتا ہے. اور بس یہ کہ بس یہ سال نکل جائے. پھر وہی ہوا، انتخابات بھی ہوئے، ایک پارٹی مانتی ہے دوسری نہیں مانتی ہے اور عدالت چڑھنے کو تیار ہے. تو کسی نے مجھے بتایا پریڈ کے بندے نے کہ جو گروپ ہو گئے، دونوں گروپ جا کے مختلف ٹائمنگ میں ملے ہیں کونسلیٹ سے. تو کونسلیٹ نے وائس کونسل جنرل اور وہاں جو ایجنسی کے لوگ بیٹھتے ہیں، آئی بی کا ایک افسر ہے یقیناً، تو انہوں نے کہا کہ پریڈ تو ختم ہو گئی ہے کیونکہ لاسٹ ایئر نہ ایمبیسڈر آیا، کیونکہ وہاں تحریک انصاف کا فلور لگایا گیا، وہاں پر قبضہ تحریک انصاف کا تھا اور ابھی بھی ہے. ایک بڑی تعداد وہاں پر تحریک انصاف کی ہے اور اسٹیج بھی انہی کے پاس تھا. وہاں سنگر وہ بلایا گیا، وہ جو گانے گاتا ہے عمران خان کے حق میں، مجھے نام نہیں پتا اس کا. تو کونسلیٹ بھی نہیں آیا، ایمبیسڈر بھی نہیں آیا. تو کونسل جنرل نے اور آئی بی کے افسر نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نیو یارک سٹی کو یہ لیٹر لکھیں کہ یہ پریڈ ختم ہو چکی ہے، اب یہ توہین کا باعث ہے پاکستان کی، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ، 25 کروڑ کی آبادی، اور پھر آج کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جو نام ہے ہمارا، تو اسے ختم کر دیا جائے. بہتر یہ ہے کیونکہ اب وہاں نہ میئر آتا ہے، پہلے میئر بھی آتا تھا، اور جن کے مقابلے کے لیے ہم نے بنائی تھی انڈین، آپ یقین نہیں کریں گے وہ ہمیشہ سے آگے ہیں ہم سے. ان کی ترتیب، ان کی تنظیم، ان کی یونٹی، ان کی مارکیٹنگ، ان کی ایجوکیشن، ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں وہ. وہاں لاسٹ ایئر جو مجھے بتایا، کیونکہ آئی واز ان ہیئر، 80 سے زیادہ فلوٹ تھے اینڈ یو نیم اٹ، پورا کارپوریٹ امریکہ اس میں موجود تھا اور لاکھ سے زیادہ لوگ تھے وہاں پر، اور گورنر بھی تھا، میئر بھی تھا، اور جانے لیجسلیشن کتنے تھے وہ تو مجھے نہیں پتا. مگر یہ ایک سوگوار بیوہ ہوتی ہے نا، اس سے بھی لوگ زیادہ پوچھنے آ جاتے ہیں، 400 سے زیادہ، اگر وہ سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، اس کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، اس کا اچھا شوہر، اچھا آدمی ہو، تو عام لوگ ملنے آ جاتے ہیں نا. آپ ان اندازہ لگائیں کہ اس سراؤنڈنگ میں نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ میں مینہٹن گھومنے کے لیے میرے خیال میں ویکینڈ پہ کچھ 2-4 ہزار پاکستانی لازمی موجود ہوتے ہیں پورے مینہٹن میں. مگر یہ ٹرائی اسٹریٹ ایریا سے 400 لوگ جڑ سکے ہیں. اور اب لڑائی پڑی ہوئی ہے تو ایک گروپ تو کہتا ہے کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ آپ جو ہے نا ایک عہدہ چھوڑ دیں، 3 میں سے میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا، تو ہم نے چھوڑ دیا، سیکریٹری کا آ جائیں. مگر دوسرے گروپ نے رات کسی سے کہا کہ ہم تو انہیں منہ بھی نہیں لگاتے اور ہم ایسا کر کے دکھائیں گے اس دفعہ پریڈ کی دنیا دیکھے گی. میں پیشگی بتا رہا ہوں کہ یہ لاش سڑ چکی ہے، اب اس سے بدبو آ رہی ہے، پلیز اسے دفنا دیں. کیونکہ آپ جو لوگ ہیں سب کو پتہ ہے، میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا، تعلقات خراب ہوتے ہیں، ناراضگیاں بڑھتی ہیں، سب کو اپنا کردار پتہ ہے، نمود و نمائش اور جلنا، حسد کرنا، اور میرا بابا اٹھتے رہے گا، ایگو، جو خوفناک ضد ہے
اس کے نظر کر دیے ہیں ہم نے پاکستان میں بھی اپنے سارے ادارے، یہاں پر بھی، اور نئی جنریشن کے لیے دکھانے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے اس پروگرام کے لیے، میں شام میں ایک دوسرے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پر آپ سے بات کروں گا، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔